एपिसोड 37। अगली सुबह नाश्ते के फौरन बाद रावण ने मुझे अपने कमरे में तलब कर लिया। मैं पहुंचा तो वो कहने लगा, 8 बज चुके हैं, 9 बजे बैंक खुल जाते हैं, कार तैयार है, मेरे ख्याल में तुम्हें रवाना हो जाना चाहिए। मैंने कहा, जी हाँ, वक्त से पहले ही काम हो जाए तो अच्छा है। इस वक्त बैंकों में रश होता है, लोग मसरूफ़ होते हैं, हमारी जानिब कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं तैयार हूँ, आप उस औरत को बुला लीजिए, हम अभी रवाना हो जाएंगे। रावण ने अपने अक़ब में खड़े हुए कविल जुस्सा शख्स को इशारा किया। वो फौरन बाहर चला गया। 2 मुसल्लह अफराद का बंदोबस्त हो गया? मैंने पूछा। हाँ, वो लोग गाड़ी में मौजूद हैं, तुम अगली सीट पर बैठना और वो औरत मुसल्लह अफराद के दरमियान पिछली सीट पर होगी। उसे अगली सीट पर बैठाया जाए, हम सब पैसेंजर सीट पर बैठेंगे और तीनों उस पर नज़र रखेंगे। एक ही बात है, बहरहाल अगर तुम ये मुनासिब समझते हो तो ऐसा ही सही। उसी वक्त पर्दा हिला और वो शख्स मरियम को लेकर अंदर दाखिल हुआ। रावण के सवाल करने से पहले मरियम खुद ही बोल पड़ी, 5 लाख रुपए कहाँ हैं? नक्शा हासिल होने के बाद। इत्मीनान रखो, तुम्हारी रकम मारी नहीं जाएगी। मैं जो वादा कर लेता हूँ उसे पूरा करके रहता हूँ, लेकिन मुझे पेशगी रकम चाहिए। रकम पेशगी नहीं मिल सकती, मुतमईन रहो, तुम्हारे साथ धोखा नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर तुमने कोई चाल चलने की कोशिश की तो ख्याल रहे, 2 मुसल्लह अफराद तुम्हारे साथ हैं, तुम अपनी मौत को खुद आवाज़ दोगी। उसके बाद हम बाहर आ गए। मंसूबे के तहत मैंने मरियम को अगली सीट पर बिठाया और खुद उन 2 आदमियों के साथ पिछली सीट पर बैठ गया। गाड़ी रवाना हुई तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ग्रीन हेवन से बम्बई शहर का फासला तकरीबन 3 मील था। 1 मील का फासला तय हो चुका था और मैं सोच रहा था कि अब क्या होना चाहिए। दरअसल हमसे एक ज़बरदस्त गलती हो गई थी, क्योंकि हम तरीक़ा कार तय करना भूल गए थे। हम दोनों को ये फैसला कर लेना चाहिए था कि किसको किस वक्त क्या इक़दाम करना है। ताहम मेरे लिए पहल करना मुश्किल बल्कि नामुमकिन था, क्योंकि लिबास में छुपी हुई गन निकालना और फिर उसे जोड़ना कोई ऐसा काम नहीं था जो मैं खामोशी से कर लेता। मुझे इस बात का भी इल्म नहीं था कि मरियम क्या करने का इरादा रखती है और ये कि वो क्या कर सकती है। चूँकि उसका रुख दूसरी तरफ था, इसलिए नज़रों के ज़रिए भी मैं कोई पैगाम नहीं दे सकता था। इसी उधेड़-बुन में दूसरा मील भी गुजर गया। शहर लम्हा ब लम्हा करीब आता जा रहा था और शहर में हंगामा करना मुनासिब नहीं था। उस वक्त बड़ी सनसनीखेज़ सूरत हाल पैदा हो गई थी और ये नाक़िस व नामुकम्मल मनसूबाबंदी की वजह से था। हमने पहले से कुछ प्लानिंग नहीं की थी और इसकी वजह यह थी कि रावण ने सुबह सुबह मुझे अपने कमरे में बुला लिया था, जिसके बायस मरियम से आखिरी और फैसलाकुन गुफ्तगू करने का मौका नहीं मिला था। अलावा से हम अपने मंसूबे की कामयाबी पर इतने खुश थे कि छोटी छोटी बातों पर तवज्जो देने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। मैं सब कुछ सोच ही रहा था कि मरियम यकलफ बिजली किसी तेज़ी के साथ पलटी और पूरी कुव्वत के साथ चीख पड़ी, हैंड्स अप, तुम तीनों अपने अपने हाथ ऊपर उठा लो। मैंने देखा मरियम के हाथ में रिवॉल्वर था और चेहरे पर सफ़ाकी औद कर आई थी। बिलाशुबा वो उस वक्त मरियम नहीं मैडम लग रही थी। उसने चूँकि तीनों का नाम लिया था, इसलिए मैंने भी अपने हाथ ऊपर उठा लिए। मैं उसकी चाल समझ गया। वो ये तासुर देना चाह रही थी कि मैं भी दुश्मनों में से हूँ और ये कि हमारे दरमियान किसी किस्म की साजबाज नहीं है। मरियम ने अपना काम कर दिखाया था, अब मेरी बारी थी कि उनमें से एक पर टूट पड़ूं। मरियम ने मेरी जानिब देखा, नज़रों ही नज़रों में पैगाम दिया। मैं अपने बराबर वाले शख्स पर हमला करने का इरादा कर ही रहा था कि एक इंतहाई गैर मुतवक्को वाक़या रूनुमा हुआ और लम्हा भर में पांसा पलट गया। मरियम ड्राइवर की तरफ से गाफिल थी। ड्राइवर ने उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर इतनी ज़ोर से हाथ मारा कि रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर मेरे बराबर में बैठे हुए शख्स की गोद में आन गिरा। उसने बिजली किसी तेज़ी के साथ रिवॉल्वर उठाकर उसका रुख मरियम की तरफ कर दिया। आज मैं इन बातों पर गौर करता हूँ तो खुद ही अपनी हाजिर दिमागी की दाद देने को जी चाहता है। अगरचे हम जीती हुई बाजी हार गए थे और हालात बड़े संगीन शक्ल इख्तियार कर गए थे, लेकिन लम्हे के 1000वें हिस्से में मुझे एक अनोखी तरकीब सूझी। मैंने हाथ बढ़ाकर मरियम के बाल पकड़ लिए और तड़ातड़ उसके दोनों रुखसारों पर एक एक थप्पड़ रसीद कर दिया। चुड़ैल, हर्राफा, ये रिवॉल्वर तेरे पास कहाँ से आया? मैंने बालों को इतने ज़ोर से झटका दिया कि उसका सर डैशबोर्ड से जा टकराया। वो फटी फटी आंखों से मुझे घूरने लगी, लेकिन जल्दी मेरी तरकीब समझ गई। अगरचे मेरे इस इक़दाम से उसे सख्त तकलीफ पहुंची होगी, लेकिन वाक़यात को हकीकत का रंग देने के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो गया था। तुम लोग इस पर नज़र रखो। मैंने उन दोनों अफराद को मुखातिब किया। मैं डिक्की खोल कर देखता हूँ, मुमकिन है कोई रस्सी मौजूद हो, इस हर्राफा को बांध कर रखना होगा। उन दोनों ने इस बात में सर हिलाया। मैं ड्राइवर से चाबी लेकर कार के पिछले हिस्से की तरफ चला गया। ताला खोलकर मैंने डिक्की का ढक्कन ऊपर उठाया और उसकी आड़ में स्टैंड गन फिट करके अलादीन के जन की मानंद एकदम उनके सामने पहुंच गया और पूरी कुव्वत से कहा, खबरदार, रिवॉल्वर फेंक कर अपने अपने हाथ ऊपर उठा लो,
ورنہ ایک ہی برسٹ میں سب کا کام تمام کر دوں گا۔ ڈرائیور سمیت وہ دونوں حیرت زدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ چند لمحے ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، پھر ان میں سے ایک بولا، یہ کیا مذاق ہے؟ مذاق نہیں پیارے، حقیقت ہے۔ پھر میں نے مریم سے کہا، ریوالور لے لو ان سے۔ وہ دونوں حیرت کے باعث پتھر کے بت بن گئے تھے۔ مریم نے انہیں زیادہ موقع نہیں دیا، دونوں کے ہاتھوں سے ریوالور لیے اور گاڑی سے اتر کر میرے قریب آ گئی۔ اب کیا ارادہ ہے؟ ان کا کیا بنایا جائے؟ ان کی لاشیں ہی بنائی جا سکتی ہیں، ان کا کوئی اور مصرف میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو پھر مارو برسٹ، انتظار کس بات کا ہے؟ نہیں، انہیں اسٹین گن سے مارنا مناسب نہیں ہوگا۔ فائر کی آواز دور تک سنی جائے گی، ممکن ہے قریب کوئی تھانہ ہو اور ہمارے لیے نئی مصیبت کھڑی ہو جائے۔ تو پھر کیا کرنا چاہتے ہو؟ میرے ریوالور میں اندرونی طور پر سائلنسر فٹ ہے۔ یہ بہت ہی جدید قسم کا ہتھیار ہے، فائر کرنے پر ہلکی سی آواز پیدا ہوتی ہے، چنانچہ انہیں ملک عدم پہنچانے کے لیے اسی کا استعمال موزوں ہوگا۔ ریوالور مریم کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے ایک نظر ریوالور کی طرف دیکھا اور صفاق لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، میں انہیں اپنے ہاتھ سے ختم کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے یکے بعد دیگرے 3 فائر کیے اور وہ تینوں کار کے اندر ہی اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ مریم نے ریوالور میری طرف اچھالا اور ہاتھ جھاڑتی ہوئی بولی، اب کیا ہونا چاہیے؟ میں نے سوچ کر کہا، بہتر صورت یہی ہوگی کہ کار کو آگ لگا دی جائے۔ ویری گڈ، کہ ٹھیک رہے گا کہ کار حادثے کا شکار ہو گئی اور ہم سب جل کر مر گئے۔ ہاں، مگر ایک بات راون کو مشکوک کر دے گی۔ کون سی بات؟ جلی ہوئی کار سے 5 کے بجائے 3 ڈھانچے برآمد ہوں گے، اور یہ بات راون کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ تو سوچنے دو اسے۔ میرا نام بھی میڈم ہے۔ ایک مرتبہ غفلت سے میں اس کے جال میں پھنس گئی تھی، پر ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا۔ ایک بات ہے پارٹنر، میں نے فکر مند لہجے میں کہا۔ کون سی بات؟ اب ہمیں بمبئی فوری طور پر چھوڑنا ہوگا۔ راون کے گرگے کتوں کی طرح ہماری بو سونگھتے پھریں گے۔ میں ان کا حشر خراب کر دوں گی، اور جہاں تک بمبئی چھوڑنے کا تعلق ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ راون کے کتے ہمیں قیامت تک تلاش نہیں کر پائیں گے۔ وہ کیسے؟ میک اپ مائی ڈیئر سکندر، میک اپ۔ میں اپنے اور تمہاری شکل اس حد تک تبدیل کر دوں گی کہ اگر راون کے قریب سے بھی ہو کر گزر جائیں تو وہ شناخت نہ کر پائے۔ مگر بمبئی میں مزید قیام کرنے کا فائدہ کیا؟ نقشہ بھول گئے کیا؟ ہیرو کی کان والا نقشہ؟ ہاں، ہمیں اسے تلاش کرنا ہوگا۔ جس کے لیے میں نے اتنی تکلیفیں جھیلی ہیں، اس سے اتنی آسانی کے ساتھ دستبردار نہیں ہو سکتی۔ نقشہ حاصل کر کے کیا کرو گی؟ ہم افریقہ جائیں گے۔ ہیرے نکالنے کے لیے؟ ہاں، تو وہاں جانے کا اور کیا مقصد ہے؟ مگر تم نے بتایا تھا آتش فشاں پھٹنے کے باعث ہیرو کی کان تباہ ہو گئی تھی۔ میں نے یہی سنا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کان یا اس کا کچھ حصہ محفوظ ہو، آتش فشاں کہیں اور پھٹا ہو اور کان محض ایک دھماکے سے بیٹھ گئی ہو۔ سوال یہ کہ نقشہ تمہارے پاس سے چوری ہو چکا ہے، ہم اسے کہاں تلاش کریں گے؟ اس مسئلے پر بعد میں غور کریں گے، پہلے کار کو آگ لگاؤ اور یہاں سے نکل لو۔ میں نے ٹنکی سے پیٹرول نکال کر کار اور لاشوں پر چھڑکا اور دیا سلائی جلا کر اندر پھینک کر تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ کار دھڑا دھڑ جلنے لگی اور گوشت جلنے کی چراند فضا میں پھیل گئی۔ ہم لوگ وہاں سے فوراً چل دیے۔ بڑی سڑک نصف میل کے فاصلے پر تھی۔ 25-30 منٹ میں ہم وہاں پہنچ گئے۔ اسٹاپ تھوڑے فاصلے پر تھا۔ ہم وہاں گئے تو خالی ٹیکسی کھڑی تھی۔ ہم دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے اور ڈرائیور کو شہر چلنے کے لیے کہا۔ ہوٹل میں قیام کرنا خطرناک ہوگا، میں نے مریم سے سرگوشی میں کہا۔ بہت زیادہ خطرناک۔ راون کو جلد یا بدیر حقیقت کا پتہ چل جائے گا، پھر اس کے گرگے فوراً تاج محل ہوٹل کا رخ کریں گے۔ تمہارا کوئی سامان تو نہیں ہے ہوٹل میں؟ سامان وہاں ہے۔ ہم چند منٹ کے لیے تاج محل ہوٹل جائیں گے اور سامان لے کر کسی دوسرے ہوٹل میں شفٹ ہو جائیں گے۔ کسی بھی ہوٹل میں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ راون کے وسائل بے پناہ ہیں، وہ ہمیں تلاش کر لے گا۔ اسی صورت میں تلاش کرے گا جب ہم اپنی اصلی شکلوں میں ہوں گے، جبکہ دوسرے ہوٹل میں منتقل ہونے سے پہلے ہم 60 برس کے بڈھے بن چکے ہوں گے۔ میں تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں۔ میک اپ یقیناً ہماری شکلوں کو یکسر تبدیل کر دے گا، لیکن ہوٹل میں ٹھہرنا پھر بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ ہم بمبئی فوراً چھوڑ دیں؟ نہیں، بلکہ میرا خیال ہے ہم کسی اور جگہ قیام کریں جو راون اور اس کے آدمیوں کی پہنچ سے دور ہو، اور وہ لوگ اس جگہ کے بارے میں سوچ ہی نہ سکیں۔ کیا مطلب؟ تم کہاں قیام کرنا چاہتے ہو؟ تم فکر مت کرو، بہت محفوظ مقام ہے۔ وہاں سے نقشہ تلاش کرنے کے سلسلے میں ہم اپنی سرگرمیاں بھی نہایت آسانی سے جاری رکھ سکیں گے۔ تاج ہوٹل پہنچ کر میں اپنی ٹیکسی میں بیٹھا رہا اور مریم اپنا سامان لینے چلی گئی۔ وہ ایک سوٹ کیس اٹھائے جلدی واپس آ گئی۔ میں نے ڈرائیور کو پتہ بتایا اور ٹیکسی جلدی روانہ ہو گئی۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو وہ فوراً کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی رانی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ سکندر تم؟
میں کوئی جواب دینے ہی والا تھا کہ اس کی نظریں میرے عقب میں کھڑی مریم پر پڑی اور وہ ایک قدم آگے بڑھ کر اسے بغور دیکھنے لگی۔ حیران کیوں ہوتی ہو؟ یہ میری دوست ہے مریم، جن کا میں تم سے اکثر تذکرہ کرتا رہتا تھا۔ اوہ، یہ تمہیں کہاں ملی؟ اس نے مریم سے ہاتھ ملایا۔ راون کے پاس۔ کیا مطلب؟ لمبی کہانی ہے، فرصت سے سناؤں گا، فی الحال ہمیں اندر تو آنے دو۔ وہ جلدی سے ایک جانب ہٹ گئی۔ ہم دونوں اندر داخل ہوئے۔ میرا کمرہ جو کا تو تھا اور میرا سامان بھی اپنی جگہ پر موجود تھا۔ اسی دوران شانتی موسی بھی آ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک پڑی۔ ارے بیٹا، تم آ گئے، اور یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ یہ میری دوست مریم ہے۔ اچھا اچھا۔ اس نے مریم کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ جیتی رہو، بھگوان عمر دراز کرے۔ رانی بیٹی، تم بھوجن وغیرہ کا انتظام کرو، بھوکے ہوں گے یہ لوگ۔ رانی فوراً چلی گئی۔ موسی بھی اس کا ہاتھ بٹانے کی غرض سے باورچی خانے کی طرف چل دی۔ مریم نے معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اچھا، تو یہ ہے وہ رانی؟ بہرحال تمہاری چوائس بری نہیں ہے۔ غلط فہمی میں مبتلا مت ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ اس کے لہجے کی چبھن برقرار تھی۔ وہ ایک مصیبت زدہ لڑکی ہے، میرا اس سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ نہ ہو، بہرحال یہ جگہ محفوظ ہے۔ ہمیں گفتگو کرتے ہوئے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ رانی کھانا لے آئی۔ کھانے کے دوران اس نے کہا، کل ایک شخص تمہیں پوچھتا ہوا تھا۔ کون شخص؟ میں چونکا۔ نامعلوم کون تھا؟ اپنا نام پیٹرک بتایا تھا، کہتا تھا سکندر میرا دوست ہے۔ اوہ، پیٹرک۔ اس نے کچھ اور بھی کہا تھا؟ ہاں، اس نے کہا ہے کہ اتوار کے دن اس کی شادی ہے، سکندر جیسے ہی آئے اس کے پاس بھیج دوں۔ گڈ، میں ضرور اس کی شادی میں شرکت کروں گا۔ آج ہفتہ ہے، گویا کل اس کی شادی ہے۔ وہ واقعی تمہارا دوست ہے؟ اس سے پہلے تم نے کبھی پیٹرک کا ذکر نہیں کیا۔ رانی نے پوچھا۔ دوست ہی سمجھ لو، دراصل وہ ہیلن کا منگیتر ہے۔ کون ہیلن؟ ہیبت خان کی کوٹھی میں اس سے ملاقات ہوئی تھی، اس کو بھی ہیبت خان نے اغوا کرایا تھا۔ مجھے نہ جانے کہ اس سے ہمدردی پیدا ہو گئی، چنانچہ اس کی مدد کرنے پر آمادہ ہو گیا اور اسے ہیبت خان سے 20,000 میں خرید کر آزاد کرا لیا۔ وہ گھر پہنچی تو ٹریجڈی یہ ہوئی کہ اس کے منگیتر پیٹرک نے اس بنا پر اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ خطرناک بدماشوں کے درمیان رہ چکی ہے اور پاک باز نہیں رہی، اس لیے شادی نہیں کر سکتا۔ ہیلن کے والدین نے یہ بات مجھے بتائی تو میں خود پیٹرک سے ملا، اسے سمجھایا، انسانیت کا واسطہ دیا، آخر وہ میری بات مان گیا اور میرا دوست بن گیا۔ رانی مسکرا کر بولی۔ ایک اور شریمتی بھی آئی تھی، الٹرا ماڈرن، بڑی حسین اور ہنسمکھ، وہ بھی تمہیں پوچھ رہی تھی۔ شاید ان کی شادی کے معاملات بھی تم نے طے کیے ہوں گے۔ وہ کون صاحبہ تھی؟ مجھے کیا معلوم، شیلا نام بتایا تھا اس نے اپنا۔ اوہ، شیلا۔ دراصل انہی خاتون نے ہیبت خان کے گروہ کا قلعہ قمع کرنے میں میری مدد کی تھی، مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ رانی برتن اٹھا کر چلی گئی تو مریم بولی، کیا خیال ہے، پیٹرک کی شادی میں شرکت کرو گے؟ شرکت تو ضروری ہے، مگر موجودہ حالت میں میرا پبلک مقامات پر جانا ٹھیک نہیں۔ ہمیں راون سے ہوشیار رہنا ہوگا، کوئی نئی مصیبت مول لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں میں۔ اس کی تم فکر مت کرو، ایسا میک اپ کروں گی کہ تم خود اپنی شخصیت کے بارے میں مشکوک ہو جاؤ گے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر پیٹرک ہمیں اس حالت میں پہچانے گا کیسے؟ اس پر حقیقت واضح کر دینا کہ کسی مقصد کے تحت تمہیں یہ بحروب بھرنا پڑا ہے۔ تم بھی چلو گی؟ کیوں نہیں چلوں گی؟ راون کی قید نے اعصاب کو زبردست متاثر کیا ہے، اب میں بھی تبدیلی چاہتی ہوں، سیر و تفریح کرنا چاہتی ہوں۔ ہم اس کمرے میں قید ہو کر نہیں بیٹھ سکتے۔ تو گویا تم اپنا میک اپ بھی کرو گی؟ ظاہر ہے۔ اگلے روز دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر مریم میک اپ میں مصروف ہو گئی۔ وہ 3 گھنٹے مسلسل میرے اور اپنے چہرے پر کام کرتی رہی۔ اس کے بعد میں نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو حیران رہ گیا اور مریم کے فن کی داد دینے لگا۔ میک اپ اتنا حقیقی تھا کہ چند لمحوں کے لیے تو میں یہ بات فراموشی کر گیا کہ اس روپ کے علاوہ میری اپنی کو شخصیت بھی ہے۔ میں 60-65 سال کا بوڑھا نظر آ رہا تھا اور مریم بھی اسی عمر کی بڑھیا لگ رہی تھی۔ باہر نکلنے سے پہلے ہی ایک دلچسپ واقعہ پیش آ گیا۔ موسی کسی ضرورت کے تحت ہمارے کمرے میں آئی، مگر وہاں ایک بڈھا بڈھی کو دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی اور چور چور کا شور مچانے لگی۔ اس کی آواز سن کر رانی بھی وہاں گئی۔ ہمیں دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئی۔ کون لوگ ہو تم؟ آخر تمہیں اس گھر میں گھسنے کی جرت کیسے ہوئی؟ رانی نے ڈپٹ کر پوچھا۔ مجھے شرارت سوجی تو میں نے نحیف لہجے میں کہا، ہم بے سہارا ہے بیٹیا، پناہ کی تلاش میں ہے، یہ کمرہ ہمیں دے دو۔ کیا؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کیا پاگل خانے سے بھاگ کر آئے ہو؟ جو جی چاہے سمجھ لو، اب تو ہم یہی رہیں گے۔ میں بستر پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ یہ زبردستی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اور وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ رانی غصے میں آگے بڑھی۔ کون لوگ بیٹی؟ میں نے کھانستے ہوئے پوچھا۔ وہ ہمارے مہمان، مسٹر سکندر اور مریم۔
ہم نے ان دونوں کو نکال دیا ہے. دراصل ہمیں اس کمرے کی زیادہ ضرورت تھی. وہ کہیں اور ڈیرا جما لیں گے. اے بڑے میاں، ہوش کی دوا کرو. یہ زبردستی نہیں چلے گی. دھکے دے کر نکال دوں گی اس گھر سے. موسی ہاتھ نہ چا کر بولی، میں پولیس کو بلاتی ہوں. رانی باہر کی طرف چلی. ٹھہرو ٹھہرو، میں نے اپنی اصلی آواز میں کہا. کم از کم تمہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ لاغر بڈھا بڈھی اس ہٹے کٹے سکندر کو نکال سکتے ہیں. او، تو یہ تم ہو؟ ارے بیٹا، میں تو ڈر ہی گئی تھی. رام قسم، بالکل نوٹنکی والوں کی طرح بہروپ بھرا ہے تم دونوں نے. موسی نے کہا. مگر بہروپ بھرنے کی ضرورت کیا تھی؟ رانی نے پوچھا. ہم لوگ مسٹر پیٹرک کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. راون سے ہمیں خطرہ ہے. وہ ہماری طاق میں ہوگا، اسی لیے احتیاط ضروری ہے. ہم شادی کی تقریب میں پہنچے تو کسی نے ہماری طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی. ہمیں دلہا میاں کی تلاش تھی. آخر وہ دوستوں کے گھیرے میں مل گیا. میں نے مریم کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور ہانپتا کانپتا اس کے قریب پہنچا اور پوپلی آواز میں کہا، او مائی ڈیئر پیٹرک، تم کتنے بڑے ہو گئے. میں نے تمہیں بہت چھوٹا سا دیکھا تھا. بالکل تربوز کی طرح تھے تم. تربوز کی تشبیہ پر وہ حیران ہو کر اٹھ کھڑا ہوا. میں نے آپ لوگوں کو پہچانا نہیں. تنہائی میں چلو تو کچھ بات کرنی ہے. تنہائی میں؟ تنہائی میں کیا کہنا چاہتے ہیں ہم؟ ایک ضروری بات، بہت ہی ضروری بات. آؤ میرے بچے، آج میں وہ راز منکشف کر دینا چاہتا ہوں جو صدیوں سے میرے سینے میں دفن ہے. صدیوں سے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں محترم؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اکیلے میں چلو تو کچھ بات آگے بڑھائیں. وہ حیرت میں ڈوبا مجھے گوشے میں لے گیا. اب بتائیے، کون ہیں آپ اور کس راز کا انکشاف کرنا چاہتے ہیں؟ وہ راز یہ ہے کہ ہیلن شادی کے بعد آپ کی قسمت کے دروازے کھول دے گی. ستاروں کی چال یہی بتاتی ہے. آپ نجومی معلوم ہوتے ہیں. براہ کرم تشریف لے جائیے. میں نجوم وغیرہ پر یقین نہیں رکھتا. میں نے اپنی اصلی آواز میں کہا. ایسے نہیں جائیں گے، کھا پی کر جائیں گے. پیٹرک نے میری طرف غور سے دیکھا، جیسے میری آواز پہچان لی ہو مگر واضح طور پر سمجھ نہ پایا ہو. دراصل میں اسے ایک مرتبہ ہی ملا تھا، اس لیے شناخت مشکل تھی. کون ہو تم؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. مائی ڈیئر فرینڈ، میں سکندر ہوں، جو تمہاری ہونے والی بیوی کو ہیبت خان کے چنگل سے نکال کر لایا تھا. اوہ سکندر! وہ مجھ سے لپٹ گیا. یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کچھ لوگ میری فکر میں ہیں، اس لیے میں اپنی اصلی حالت میں گھر سے باہر نہیں نکلتا. دراصل ہیبت خان کی گرفتاری کے بعد میں خطرات میں گر گیا ہوں. اس وجہ سے احتیاط رکھنا ضروری ہے. یہ خاتون بھی تمہاری طرح نوجوان ہے یا؟ جی ایسی ویسی نوجوان. انہیں اصل حالت میں دیکھ لو تو عاشق ہو جاؤ. وہ ہنس پڑا. بہت دلچسپ آدمی ہو. کسی اور کو ہماری اصلیت کے بارے میں علم نہیں ہونا چاہیے. پیٹرک نے اس بات کا یقین دلایا اور ہم دوسرے مہمانوں میں شامل ہو گئے. ہیلن کو میرے بارے میں حیران معلوم ہوا تو وہ بھی حیران ہوئی اور خوش بھی. بہرکیف ہم نے شادی کی تقریب میں اچھی طرح شرکت کی. چلتے وقت میں نے پیٹرک اور ہیلن کو 10,000 روپے کا چیک پیش کیا جو انہوں نے قبول کر لیا. ہم گھر واپس پہنچے تو مریم مصنوعی غصے سے بولی، پیٹرک سے تو میرے بارے میں کیا بکواس کر رہے تھے؟ تعریف کر رہا تھا تمہاری. خیر چھوڑو، اب یہ بتاؤ اس نقشے کے بارے میں کیا سوچا؟ ہاں، اس کا حصول بہت ضروری ہے، مگر سمجھ میں نہیں آتا نقشہ میرے کمرے سے کون نکال کر لے گیا؟ وہی شخص جو اس سلسلے میں کچھ معلومات رکھتا ہوگا، نقشے کی اہمیت سے واقف ہوگا اور اس سے دلچسپی رکھتا ہوگا. تمہاری نظر میں ایسا شخص کون ہے؟ کم از کم 3 افراد. پہلا شخص وہ جس نے نقشہ تمہارے حوالے کیا تھا. بہت ممکن ہے وہ تمہاری نقل و حرکت پر نظر رکھتا ہو اور جو ہی تم ڈاکٹر کشلو سے ملنے کے لیے روانہ ہوئی وہ کسی طرح کمرے میں داخل ہوا اور نقشہ نکال کر لے گیا. غلط. میں اس پر شک نہیں کر سکتی. ممکن ہے اس نے کچھ اور لوگوں کو جو نقشے میں دلچسپی رکھتے ہوں اس بارے میں اطلاع کر دی ہو اور وہ لوگ نقشہ نکال کر لے گئے ہوں. میں اس بات کو بھی نہیں مانتی. میں انسانی نفسیات کو سمجھتی ہوں. وہ سچا اور ایماندار شخص ہے، میرے ساتھ دھوکہ ہرگز نہیں کر سکتا. تم یقیناً انسانی نفسیات سے واقفیت رکھتی ہوگی اور تھوڑی بہت واقفیت میں بھی رکھتا ہوں. بعض اوقات علم اور اندازے غلط ثابت ہوتے ہیں. آدمی ہوتا کچھ ہے اور نکلتا کچھ ہے. اچھے بھلے آدمی کی نیت میں فطور آتے دیر نہیں لگتی. مجھے اس کی نیت پر پورا بھروسہ ہے. تم دوسرے آدمی کی بات کرو. دوسرا آدمی ڈاکٹر کشلو بھی ہو سکتا ہے، پر وہ تو مر چکا ہے. بے شک مر چکا ہے، مگر میں ان افراد کی نشاندہی کر رہا ہوں جنہیں کسی نہ کسی طور پر نقشے سے دلچسپی ہو سکتی ہے. علاوہ ازیں ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جب تم ڈاکٹر سے ملنے کے لیے روانہ ہوئی تو اس نے اپنا کوئی آدمی تمہارے کمرے میں بھیج کر نقشہ چوری کرا لیا. ڈاکٹر کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی جبکہ میں نے خود اسے تمام واقعات سے آگاہ کیا تھا اور اس کا تعاون حاصل کرنا چاہتی تھی؟ بہت ممکن ہے وہ تمہیں اس معاملے سے الگ رکھنا چاہتا ہو اور بلا شرکت غیر ہیروں کی کان تک پہنچنے کا ارادہ رکھتا ہو.
وہ نقشے کے بغیر بھی اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنا سکتا تھا، کیونکہ وہ اس مقام سے مکمل واقفیت رکھتا تھا۔ نقشے کا محتاج نہیں تھا وہ۔ تم اس بات کو بھی فراموش کر گئے ہو کہ راون نے نقشے کے حصول کے سلسلے میں اسے قتل کیا ہے۔ ظاہر ہے قتل سے پہلے اسے اذیت پہنچائی گئی ہوگی، نقشہ طلب کیا گیا ہوگا، اور اگر نقشہ ڈاکٹر یا اس کے کسی آدمی کے پاس ہوتا تو وہ اپنی جان نہ دیتا، خاموشی سے نقشہ ان کے حوالے کر دیتا۔ یہ بات تو ہے۔ بہرحال میں ان افراد کا ذکر کر رہا ہوں جنہیں نقشے سے کوئی نہ کوئی دلچسپی ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا آدمی کون ہے؟ تیسرا آدمی راون ہے۔ اگر ہماری معلومات کے مطابق وہ ابھی تک نقشہ حاصل نہیں کر سکا ہے، تاہم وہ اس معاملے میں ایک فریق ضرور ہے۔ تم خود یہ بات تسلیم کر رہے ہو کہ راون کے پاس نقشہ نہیں ہے۔ تم نے جن دیگر دو افراد کا ذکر کیا ہے، میں انہیں بھی نقشے کی چوری میں ملوث نہیں سمجھتی۔ اس کا مطلب ہے کہ فرشتے نقشہ اڑا کر آسمان پر لے گئے؟ نہیں، بلکہ نقشے کی چوری میں کسی چوتھے آدمی کا ہاتھ ہے۔ وہ چوتھا آدمی کون ہے؟ یہی تو ہمیں معلوم کرنا ہے۔ کس طرح معلوم کرو گی جبکہ کوئی چوتھا شخص پکچر میں موجود ہی نہیں ہے؟ اور اگر کسی چوتھے کی گنجائش ہے تو اس کے لیے بھی انہی تین افراد کو چیک کرنا ہوگا، اور انہی کے تعلق سے کوئی نیا شخص سامنے آ سکے گا۔ کیا احمقانہ گفتگو کر رہے ہو؟ کشلو مر چکا ہے، راون کے پاس نقشہ موجود ہی نہیں ہے، بلکہ وہ خود اس کی تلاش میں ہے۔ اب صرف وہ شخص باقی رہ جاتا ہے جس سے میں نے نقشہ حاصل کیا تھا، اگرچہ میری نظر میں وہ مشتبہ نہیں ہے۔ بہرحال اگر تمہارا اصرار ہے تو اس سے مل لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تم نے اس کا نام نہیں بتایا۔ رشید مسلمان ہے، ظاہر ہے۔ کب چلو گی اس کے پاس؟ آئی تھنک آج رات ہی چلے۔ میرا خیال ہے کہ میک اپ میں وہ تمہیں پہچان نہیں سکے گا، ممکن ہے ملاقات سے انکار کر دے۔ تم میک اپ میں رہنا، میں برقع پہن لوں گی۔ ابھی بازار سے ایک برقع خرید لاؤ۔ برقع تو میں خرید لاؤں گا، لیکن اگر نقشہ اسی نے چرایا ہے تو تم سمجھتے ہو کہ وہ قبول کرے گا؟ اتنی آسانی سے تمہیں بتا دے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ مجھے اس بات کا یقینی نہیں ہے کہ نقشے کی چوری میں رشید کا ہاتھ ہے، اور جہاں تک اس سے حقیقت معلوم کرنے کا تعلق ہے تو تم اس سلسلے میں کیا کرنا چاہتے ہو؟ وقت آنے پر میں خود کو طریقہ کار وضع کر لوں گا۔ آخر کچھ پتہ تو چلے۔ جو کچھ ہوگا تمہارے سامنے ہوگا۔ میں تمہارے لیے بازار سے ذرا برقع خرید لاؤں۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ رات کے 10 بجے ہم رشید کے فلیٹ کے دروازے پر کھڑے تھے۔ مریم نے برقع اتار کر بیگ میں رکھ لیا جو اسی مقصد کے لیے ساتھ لائی تھی۔ دروازے پر اطلاعی گھنٹی کا بٹن تھا۔ میں نے بٹن دبائے تو بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی اور ذرا دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلنے والا ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ اس نے مریم کو فوراً پہچان لیا اور پرجوش لہجے میں بولا، ارے آپ اندر تشریف لائیے۔ مریم سے پہلے میں اندر داخل ہوا۔ میں نے بجلی کی سی صورت کے ساتھ اس کی گدی پکڑ لی اور دوسرے ہاتھ سے جیب سے ریوالور نکال کر اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ کیا مطلب؟ یہ کیا حرکت ہے؟ سیدھی طرح نقشہ میرے حوالے کر دو ورنہ گولی سینے کے پار نکال دوں گا۔ کیسا نقشہ؟ ہیرو کی کان کا نقشہ۔ میرے پاس نقشہ نہیں ہے، وہ تو میں نے ان خاتون کو دے دیا تھا۔ خاتون کے پاس سے نقشہ چوری ہو گیا ہے اور وہ نقشہ تم نے چرایا ہے۔ بتاؤ کہاں ہے وہ؟ کس کو دیا ہے؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں نقشہ میں نے نہیں چرایا، وہ میرے لیے بے مصرف تھا۔ اگر کام کا ہوتا تو ان خاتون کے حوالے کیوں کرتا؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، رقم لے کر تم نے کسی اور کو اس کے بارے میں بتا دیا ہوگا جو ہمارے پاس سے نقشہ لے اڑا۔ بتاؤ کون شخص ہے وہ؟ تم یقین کرو یا نہ کرو، میں نے کسی کو نہیں بتایا، نہ کسی سے رقم وصول کی ہے۔ میں کیسے یقین دلاؤں آپ کو؟ میں غدار نہیں ہوں۔ ان خاتون کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، انہوں نے میری بڑی مدد کی ہے، زندگی بچائی ہے میری۔ میں ان احسانات کا بدلہ دغا اور فریب کی شکل میں دینے کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتا۔ اب تک کی کارروائی سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ رشید سچ بول رہا ہے، تاہم میں نے مزید اطمینان کی خاطر کہا، راون کے کسی آدمی نے تم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور کچھ لوگوں نے نقشے کے بارے میں تم سے دریافت کیا؟ نہیں، میری طرف کوئی نہیں آیا۔ میں نے مریم کی طرف دیکھا، وہ میرے قریب آ گئی۔ یہ سچ بول رہا ہے، اسے زیادہ مت ستاؤ۔ اگر اسے کچھ معلوم ہوتا تو گولی کے سامنے فر فر بولنے لگتا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ میں نے ریوالور جیب میں رکھ لیا۔ مسٹر رشید، وہ نقشہ میرے پاس سے چوری ہو گیا ہے۔ ہمیں 3 افراد پر شک تھا، جن میں سے ایک تم ہو، مگر اب واضح ہو گیا کہ تمہارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ رشید کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نظر آنے لگی۔ وہ اپنی سانسیں درست کرتا ہوا بولا، میں نے خود ہی تو نقشہ آپ کے حوالے کیا تھا، پھر اسے چوری کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ مجھے اس کی ضرورت تھی۔ مگر آخر نقشہ کس نے چوری کر لیا؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا، تاہم وہ کوئی ایسا ہی شخص ہوگا جو اس سے دلچسپی رکھتا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس میں ڈاکٹر کچلو کا ہاتھ ہو، وہ اس مہم میں کلیدی حیثیت رکھتا تھا۔
ڈاکٹر کشلو قتل کیا جا چکا ہے۔ مریم کے بجائے میں نے کہا، اوہ، کس نے قتل کیا اسے؟ وہ خوفزدہ ہو گیا۔ راون نے، اسے ڈاکٹر کے قتل سے کیا دلچسپی تھی؟ راون بھی نقشہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کا خیال تھا ڈاکٹر کچلو کے پاس نقشہ ہوگا۔ ظاہر نقشہ اس کے پاس نہیں تھا، چنانچہ ڈاکٹر کے انکار پر راون کے آدمی نے اسے قتل کر دیا۔ اس کا مطلب ہے راون بھی ہیرو کی کان تک پہنچنا چاہتا ہے۔ یقیناً، ورنہ اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اسے شاید تمہارے بارے میں علم نہیں ہے، ورنہ اس کے آدمی یہاں بھی پہنچ جاتے۔ ضرور راون کے آدمی ہی آپ کے پاس سے نقشہ چرا کے لے گئے ہوں گے، رشید نے کہا۔ راون کے آدمی میرے کمرے تک پہنچے ضرور تھے، لیکن ان کی آمد سے پہلے ہی کوئی شخص نقشہ اڑا کے لے گیا۔ اس مقصد کے لیے راون نے مجھے بھی اغوا کر لیا تھا۔ میں کافی دن اس کی قید میں رہی۔ آخرکار اپنے دوست کی کوششوں سے رہائی نصیب ہوئی ہے مجھے۔ مریم نے میری طرف اشارہ کیا۔ یکایک دروازے پر دستک ہوئی۔ ہم تینوں چونک پڑے۔ میں نے رشید سے پوچھا، کیا اس وقت کوئی ملاقات کے لیے آنے والا تھا؟ نہیں، کوئی نہیں۔ پھر کون ہو سکتا ہے؟ میں تو خود حیران ہوں۔ اسی لمحے کال بیل پھر بجی۔ مجھے خطرے کا احساس ہوا۔ میں نے رشید سے کہا، ہم پردے کے پیچھے چلے جاتے ہیں، تم دروازہ کھول دو، لیکن خبردار، آنے والے کو ہماری موجودگی کا علم نہ ہونے پائے۔ اگر تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی نکلا نا، تو دوسرے لفظ کی ادائیگی کے لیے تم زندہ نہیں رہو گے۔ میں نے کہا، ریوالور کی نال ہر وقت تمہاری جانب اٹھی رہے گی۔ دوبارہ بیل بجی تو میں اور مریم تیزی سے پردے کے پیچھے چلے گئے۔ رشید بھی کسی قدر خوفزدہ تھا۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں آگے بڑھا اور دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے دو آدمی آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں اسٹین گن تھی اور دوسرے کے ہاتھ میں ریوالور۔ وہ لوگ رشید کو اسٹین گن کی نال سے دھکیلتے ہوئے کمرے کے وسط میں لے آئے۔ ریوالور والے نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور 2-3 دھکے دینے کے بعد بولا، نقشہ کہاں ہے؟ کون سا نقشہ؟ ہیرو کی کان کا نقشہ۔ وہ دونوں راون کے آدمی تھے۔ میں نے انہیں پہچان لیا۔ مجھے ایسے کسی نقشے کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ رشید صاف مکر گیا، بکواس مت کرو۔ کیا تم ڈاکٹر کشلو کے ساتھ افریقہ نہیں گئے تھے؟ ریوالور والے نے اس کی ناک پر گھونسا رسید کیا تو وہ لڑکھڑا کر صوفے پر جا گرا۔ گیا تھا، مگر کان کا نقشہ میرے پاس نہیں ہے۔ پھر کس کے پاس ہے؟ ڈاکٹر کے پاس ہوگا۔ ڈاکٹر مر چکا ہے، اس کے پاس نقشہ نہیں تھا۔ نقشہ تمہارے پاس ہے۔ ہمیں باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے اس بات کا، اور ہماری معلومات غلط نہیں ہے۔ رشید اس وقت واقعی مریم کے احسانات کا بدلہ چکا رہا تھا، اور ریوالور اور اسٹین گن کی زد میں ہوتے ہوئے بھی حقیقت بیان کرنے سے اعتراض برت رہا تھا۔ اگر خیریت چاہتے ہو تو نقشہ ہمارے حوالے کر دو، ورنہ کسی کی جان لینا ہمارے نزدیک چیونٹی کو پیر سے مسلنے سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ اگر تم ایک بے گناہ کو مارنے پر تلی گئے ہو تو بڑے شوق سے مار دو، ورنہ نقشے وغیرہ کا مجھے قطعاً علم نہیں ہے۔ ریوالور والے کو غصہ آ گیا۔ اس نے گریبان پکڑ کر رشید کو صوفے سے اٹھایا اور اس کے منہ پر لگاتار کئی مکے رسید کر دیے۔ رشید فرش پر گر گیا۔ اس کے ناک ہونٹوں سے خون بہنے لگا جو اس کے پورے چہرے پر پھیل گیا۔ مجھے اس کی حالت پر بڑا افسوس ہو رہا تھا اور جی چاہ رہا تھا کہ پردے کی آڑ سے نکل کر ان سے 2 ہاتھ کر لوں۔ اسے گولی مار دو، اسٹین گن والے نے اپنے ساتھی سے کہا۔ تمہارے ریوالور میں سائلنسر فٹ ہے، ورنہ اسٹین گن کے فائر سے ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ ریوالور والے نے ایک بار پھر رشید کو گریبان سے پکڑ کر اٹھا دیا اور شفاف لہجے میں بولا، بول، نقشہ ہمارے حوالے کرتا ہے یا موت چاہتا ہے؟ نقشہ میرے پاس نہیں ہے، میں گولی مار دوں گا، مار دو۔ ریوالور والا اس کی دلیری پر کسی قدر حیران ہوا، پھر اس نے ریوالور کا رخ اس کی جانب کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا میرا ہاتھ حرکت میں آ گیا۔ میرا ریوالور بھی بے آواز تھا۔ میں نے پردے کے پیچھے سے فائر کیا اور ریوالور والا پھرکی کی طرح گھوم کر فرش پر گر گیا۔ اس غیر متوقع صورتحال سے اسٹین گن والا حیرت زدہ ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ بند کمرے میں گولی کہاں سے آئی۔ میں نے اسے بھی سمجھنے کی مہلت نہ دی۔ میرے ریوالور سے دوسری گولی نکلی جس نے اسٹین گن والے کی کھوپڑی کے پرخچے اڑا دیے۔ گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ بھی تیورا کر فرش پر گرا۔ میں اور مریم فوراً پردے کے پیچھے سے نکل آئے۔ وہ دونوں ابھی تک تڑپ رہے تھے، لیکن ہم نے ان خبیثوں کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے رشید کو سنبھالا۔ اس کا چہرہ لہو لہان ہو رہا تھا۔ مریم باتھ روم سے پانی لے آئی۔ میں نے اس کا چہرہ صاف کیا اور پھر اس کی ہمت کی داد دی۔ تم واقعی بہت دلیر ہو۔ کوئی اور ہوتا تو موت کے سامنے نہ صرف یہ حقیقت اگل دیتا بلکہ ہماری نشاندہی بھی کر دیتا۔ ہم دونوں تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں، مریم تعریفی انداز میں بولی۔ رشید خان نے کہا، میں نے جب وعدہ کر لیا تھا تو اس پر قائم رہنا اپنا ایمان سمجھ لیا تھا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جاتی۔ گڈ، ہم نے بھی تمہیں مرنے نہیں دیا، بلکہ جو تمہاری جان کے خواہاں تھے
ان کی زندگیوں کے چراغ گل کر دیے۔ مگر یہ لوگ تھے کون؟ راون کے آدمی۔ اب وہ زندگی بھر ان کا انتظار کرتا رہے گا۔ ان لاشوں کو کیا بنے گا جناب؟ انہیں ٹھکانے لگانا میرے بس کی بات نہیں۔ صبح پولیس آئے گی اور میں قتل کے الزام میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ وہ خوفزدہ لہجے میں بولا۔ لاشیں ٹھکانے لگانے کا مسئلہ واقعی ٹیڑھا ہے۔ مریم پرتفکر لہجے میں بولی۔ نہیں دوست، میں نے رشید کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہم تمہیں مصیبت میں پھنسا کر نہیں جائیں گے۔ لاشیں ٹھکانے لگانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ تمہارے ذہن میں کوئی پلان ہے کیا؟ مریم نے پوچھا۔ یہ لوگ بس یا ٹیکسی میں نہیں آئے ہوں گے۔ راون نے انہیں کار دی ہوگی جو نیچے کمپاؤنڈ میں یا سڑک پر موجود ہوگی۔ دونوں لاشیں اسی کار میں ڈال کر کسی شارہ پہ چھوڑ دیں گے اور ہتھیار اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ ممکن ہے کار میں ڈرائیور ہو۔ اگر ڈرائیور بھی ہے تو لاشوں کی تعداد 2 کے بجائے 3 ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے ہمیں دیکھ کر وہ بھاگنے کی کوشش کرے۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نیچے جائیں گے تو وہ یہی سمجھے گا کہ اس کے ساتھی واپس آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے اندھیرے میں وہ واضح طور پہ نہیں دیکھ سکے گا۔ اس کے علاوہ ہم بھاگتے ہوئے جائیں گے جیسے بہت عجلت میں ہو یا ہمارا تعاقب ہو رہا۔ بالکل ٹھیک، بلکہ میرے خیال ہے تم تنہا جاؤ۔ وہ یہ سمجھے گا کہ اس کا ساتھی کو اطلاع دینے آیا ہے۔ تم جاتے اسے گولی کا نشانہ بنا دینا۔ اوکے۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا ہے۔ ہر طرف سناٹا ہوگا۔ کام نہایت آسانی سے ہو جائے گا۔